नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंडला कविता ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद से कबल इन पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि राहुल गांधी तेलंगाना में इंसानी हुकूक की पामालियों पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल में कविता ने इफ्तिसार किया कि राहुल जी, आप मुल्क भर में आइन की किताब थामे घूमते हैं, लेकिन तेलंगाना में जब आपके ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जमहूरी इक़दार को पामाल कर रहे हैं तो आप खामोश क्यों है? क्या आइन की किताब सिर्फ जलसों में दिखाने की चीज़ है? BRS लीडर ने मुतालबा किया कि राहुल गांधी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा करना चाहिए, जहां तलबा को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद, झूठे मुक़दमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ कल हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। इस एहतजाज में तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी और AIMM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। कैंडल मार्च के दौरान CM रेवंत रेड्डी ने PM मोदी से मुतालबा किया कि पाकिस्तान को तोड़ते हुए पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POK को हिंदुस्तान में शामिल किया जाए। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने AICC लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को, जो हफ्ते को हैदराबाद के तयशुदा दौरे पर हैं, को तेलंगाना में कुछ ऐसे मकामात का दौरा करने का मशवरा दिया जो रियासत में कांग्रेस हुकूमत के फैसलों से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इस फहरिस्त में लगा चरला गाँव भी शामिल है, जहाँ कबायली बरादरियों ने फार्मा विलेज प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल की शदीद मज़ाहमत की और संकी शाला हैदराबाद के लिए एक अहम आबी प्रोजेक्ट साइट है, जिसको बुनियादी ढांचे की नाकामी में और रिटेनर वाल के गिरने की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने हैदरा की जानिब से मस्मार किए गए मकामात की तरफ भी इशारा किया, जिसने हज़ारों ख़ानदानों को बेघर कर दिया है। वरंगल के करीब एलकातुर्ती गांव में इतवार को BRS की तश्कील के 25 साल मुकम्मल होने पर भारत राष्ट्र समिति के तारीखी जलसे-आम की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। मुहतात मनसूबाबंदी और बड़े पैमाने पर इंतजाम के साथ सिल्वर जुबली इजलास को पार्टी की तारीख का एक अहम जलसा और तेलंगाना की मौजूदा सियासत में एक अहम लम्हा करार दिया जा रहा है। पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव अपोजिशन लीडर के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद अपने पहले जलसे-आम से खिताब करेंगे। पार्टी कैडर के दिनों से तकरीब को कामयाब बनाने के लिए जोश व खरोश से हिस्सा ले रहा है। एलकातुर्ती की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें पहले ही गुलाबी रंग में रंगी हुई हैं, जिनमें दो व्हीकल कटआउट, खुशामदी कमाने और झंडियाँ लगी हुई हैं। सिल्वर जुबली की तकरीबात के लिए गैर मामूली पैमाने पर इंतजाम किए गए। तकरीबन 1250 एकड़ अराजी पर यह इजलास मुनाकिद किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के नवा इलाके खुतबुल्लापुर में BRS पार्टी के पोस्टर्स हटाने पर हल्की कशीदगी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DRF के मुलाजमीन ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में लगाए गए पोस्टर्स और फ्लेक्सी बोर्ड्स को रात देर गए हटा दिया। मकामी BRS लीडरों ने जब DRF मुलाजमीन को निशब के करीब जल्दबाजी में पोस्टर हटाते हुए देखा तो इनसे बात पुरुष की, ताहम DRF मुलाजमीन कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके और महज यह कहकर टाल दिया कि वो आला अहदेदारों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। BRS कारकुनों ने कहा कि प्रोग्राम 27 अप्रैल को मुनाकिद होने वाला है, इसलिए पोस्टर्स न हटाए जाएं, लेकिन इनकी दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया गया। BRS लीडरों ने इल्जाम लगाया कि DRF की टीमें जानिबदारी से काम कर रही हैं और सिल्वर जुबली तकारीब से कबल सिर्फ BRS पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। सूरत-ए-हाल इस वक्त मजीद बिगड़ गई जब बड़ी तादाद में BRS कारकुनान वहां जमा होने लगे। इस दौरान DRF मुलाजमीन वहां से चले गए, लेकिन जल्दबाजी में इनकी गाड़ी खुतबुल्लापुर रोड पर एक कार से टकरा गई। तेलंगाना के मेडचल जिले के घटकेसर में वाक़े VBIT कॉलेज की तालिबात ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज के हॉस्टल वार्डन ने तालिबात की काबिल एतराज़ तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस हरकत पर तालिबात ने सख्त नाराज़गी जाहिर करते हुए कॉलेज गेट के सामने मुजाहरा किया और वार्डन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान यूथ कांग्रेस के रहनुमा वहाँ पहुँचे और तालिबात से बात करने की कोशिश की, मगर कॉलेज के स्टाफ ने इन्हें रोक दिया, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। गोलकुंडा ब्लू डायमंड हैदराबाद की एक नायाब 23 कैरेट हीरा जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाली नीलामी में 430 करोड़ रुपए में फरोख्त होने का इम्कान है। नीलामी 14 मई को होगी। पेरिस के मशहूर डिज़ाइनर JR की असली रंग में नस्ब इस डायमंड की कीमत 35 से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, तकरीबन 300 से 430 करोड़ रुपये के दरमियान मुतवक्के है। यह हीरा कभी इंदौर और बड़ौदा के शाही खानदानों की मिल्कियत हुआ करता था।
ریاست تلنگانہ ضلع سدھی پیٹ کے رائے پول منڈل کے وڈی پلی گاؤں کے مضافات میں واقع جنگلاتی علاقے میں چیتے کی موجودگی کی اطلاعات سے مقامی لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق جنگلی خنزیروں سے حفاظت کے لیے بکریوں کے ریوڑ کے قریب رکھے گئے 2 شکاری کتوں پر تیندوے نے حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر دوباک رینج کے فارسٹ آفیسر سندیپ کمار موقع پر پہنچے اور تیندوے کے پنجوں کے نشانات کا معائنہ کیا گیا۔ انہوں نے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں۔ تلنگانہ کے بھدادری کتگڑم ضلع کے ریگولا ٹانڈا میں شوہر نے مبینہ طور پر جہیز کے لیے اپنی بیوی کو زہریلا کیمیکل پلایا اور بعد ازاں خود بھی پی لیا۔ خاتون کی شناخت دیپیکا کے طور پر کی گئی، جس نے 6 ماہ قبل سرینو سے محبت کی شادی کی تھی۔ فی الحال دیپیکا 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کے ارکان خاندان کا کہنا ہے کہ شوہر اور سسرال والے کئی دنوں سے ان پر جہیز لانے کا دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس مسئلے پر ان کا شوہر سے جھگڑا ہوا۔ شام کو شوہر نے مشروب میں زہریلی دوا ملا کر بیوی کو پلائی اور بعد میں خود بھی پی لی۔ دونوں کو فوری طور پر کھمم اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران دیپیکا اور سرینو کی موت ہو گئی۔ دیپیکا کے والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ حیدرآباد کے ایک طالب علم کو سائبر دھوکہ بازوں نے 2,60,000 روپے کا دھوکہ دیا، جو ایووکاڈو سپلائی کرنے والے ظاہر کرتے تھے۔ متاثرہ شخص نے فریش ایووکاڈو پھل آرڈر کرنے کے لیے آن لائن سرچ کیا، جس پر اسے ایک نمبر ملا، جس پر متاثرہ شخص نے رابطہ کیا۔ فروخت اور فروٹ ڈیلر ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک دھوکہ باز نے طالب علم سے وجے واڑہ آندھرا پردیش سے ٹرانسپورٹ چارجز کی ادائیگی کے لیے ابتدائی پیمنٹ کرنے کو کہا۔ 23 سالہ طالب علم نے دھوکے باز پر یقین کیا اور رقم منتقل کی۔ دھوکے باز نے دعویٰ کیا کہ گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، مرمت کے معاوضے کے طور پر مزید رقم مانگتا رہا اور مختلف بہانوں سے طالب علم کو دھوکہ دیتا رہا۔ جب یہ محسوس ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا تو متاثرہ شخص نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع کیا اور شکایت درج کروائی۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع جیل میں ریمانڈ کے قیدی کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ اس کی شناخت شادل کے طور پر کی گئی، جس کا تعلق ضلع راجانہ سرسیلا سے اور وہ ایک ٹریکٹر چوری کے مقدمے میں ریمانڈ پر تھا۔ سینے میں درد کی شکایت کے بعد جیل حکام نے فوری طور پر اس کے ارکان خاندان کو اطلاع دیتے ہوئے اسے ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ شہر حیدرآباد میں چلتے ٹینکر میں آگ لگ گئی، تاہم اس واقعے میں ڈرائیور اور کلینر کرشماتی طور پر محفوظ رہے۔ ہفتے کی صبح حیات نگر ORR پر اس ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ٹینکر فارما سٹی سے گھٹکیسر کی سمت جا رہا تھا۔ اچانک ڈرائیور نے انجن سے شعلے نکلتے ہوئے دیکھے۔ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ڈرائیور اور کلینر فوری طور پر گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر نکل گئے۔ اس واقعے میں گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی حیات نگر فائر اسٹیشن کا فائر بریگیڈ موقع پر پہنچا، جس نے آگ پر قابو پایا۔ حکام کو شبہ ہے کہ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے بجناناپورم کے ایک چرچ میں عبادت کے لیے آئی لڑکی کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ متوفی لڑکی کی شناخت ضلع وجے نگرم سے تعلق رکھنے والی چندریکا کے طور پر کی گئی۔ اس کے ارکان خاندان کا ماننا تھا کہ لڑکی پر آصف کا سایہ، جس کے لیے اسے چرچ کے فادر کے پاس دعاؤں کے لیے لائے تھے۔ دعاؤں کے لیے دوران لڑکی کو فرش پر لٹا دیا گیا۔ چرچ کا وقت مکمل ہونے کے بعد بھی خاندان والوں نے لڑکی کو وہاں سے لے جانے سے انکار کر دیا۔ شک ہونے پر چرچ کے نمائندوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ پولیس نے لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے KGH اسپتال منتقل کر دیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک میں غم اور غصے کا ماحول ہے۔ ادھر اس معاملے پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے۔ BJP کے وزیر نتیش رانے نے ایک متنازعہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ خریداری سے پہلے نام پوچھیں۔ اس دوران کئی علاقوں سے مسلمانوں کے بائیکاٹ کی خبریں آ رہی ہیں۔ غازی آباد کے لونی علاقے کے سرولی گاؤں میں مسلمانوں کے ہاکروں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ گاؤں کے شرپسند نوجوانوں نے اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا۔ ویڈیو میں 5 تا 6 ہندوتوا شرپسند عناصر اعلان کر رہے ہیں کہ غازی آباد میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانے کے لیے کل صبح 11 بجے سب گیٹ پر جائیں۔ گاؤں میں کوئی مسلمان ہاکر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تمام ہندوتوا شرپسند عناصر مل کر مذہبی نعرے بھی لگاتے رہے۔ شرپسندوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ BJP لیڈر مہاراشٹر میں حکمراں مایوتی کے اندر کشمیر سے سیاحوں کو واپس لانے کا کریڈٹ لینے کی دوڑ سے ناراض ہیں۔ کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پورے ملک میں غم و غصہ ہے۔ مہاراشٹر کے 6 سیاح بھی دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ حملے کے بعد کشمیر میں پھنسے ہوئے سیاح خوفزدہ ہو گئے۔ وہ گھر واپس آنا چاہتے تھے۔ سیاحوں کی واپسی کے لیے حکومت مہاراشٹر کی جانب سے 2 وزراء پہلگام پہنچ گئے، لیکن شیوسینا اور BJP کے 2 وزراء کے الگ الگ پہلگام پہنچنے سے عظیم اتحاد میں اختلافات کی خبریں زور پکڑنے لگی۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ گرینڈ الائنس مایوتی میں اختلافات ہیں۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کی پہلگام آمد سے BJP ناراض ہے۔
دہلی ہائی کورٹ نے مشہور موسیقار اے آر رحمان کے خلاف عبوری حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ حکم کلاسیکل گلوکار پدم شری استاد فیض واصف الدین ڈاگر کی جانب سے دائر کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے مقدمے پر دیا گیا۔ یہ مقدمہ تامل فلم پونین سیلوان 2 کے مقبول گانے ویرا راجا ویرا سے متعلق ہے، جسے عدالت نے ڈاگر خاندان کی ساخت شیوستوتی کی عین نقل قرار دیا ہے۔ عدالت نے مدعی علیہ کو 2 کروڑ روپے کورٹ رجسٹری کا جمع کرانے اور مدعی ڈاگر کو 2 لاکھ روپے کے اخراجات ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ OTT اور آن لائن پلیٹ فارم پر ایک نئی کریڈٹ سلائڈ ڈالی جائے۔ جموں کشمیر میں پہلگام کی وادی بیسران میں دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے دوران حملہ آوروں کا پاکستان کے ساتھ روابط کا پتہ چلا، اس لیے بھارتی حکومت نے فوری طور پر پاکستان کے خلاف کئی بڑے فیصلے لیے۔ مرکزی حکومت نے بھارت میں مقیم تمام پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ پاکستانی شہری اٹاری واگا بارڈر کے راستے اپنے ملک واپس آنا شروع ہو گئے، تاہم اس دوران کچھ خواتین کو سرحد پار کرنے سے روک دیا گیا، جس کے بعد ایک خاتون نے سرحد پر احتجاج کرنے کی دھمکی بھی دی۔ درحقیقت پاکستان میں شادی کرنے والی کچھ ہندوستانی خواتین کے پاس ہندوستانی پاسپورٹ ہیں، اس لیے اسے سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس دوران بھارتی پاسپورٹ رکھنے والی افشین جہانگیر نامی خاتون غصے میں سے لال ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی بھی قیمت پر پاکستان واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا، میں یہاں زہر کھاؤں گی، ہمیں واپس جانے سے روکا جا رہا ہے۔ میں جودھ پور سے ہوں، لیکن میری شادی پاکستان میں ہوئی، میں اپنے والدین سے ملنے ہندوستان آئی تھی۔ سوراج انڈیا کے سربراہ یوگیندر یادو نے پہلگام دہشت گردانہ حملے پر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام قتل عام کی محض مذمت کافی نہیں، ضروری ہے کہ ہم دہشت گردوں کی سازش کو سمجھیں اور اسے ناکام بنائیں۔ غلطی سے بھی ایسا کچھ نہ کہیں جو دہشت گرد ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ جو آج پاکستان کے دہشت گردوں کا بدلہ ہندوستان کے مسلمانوں سے لینے کی باتیں کر رہے ہیں، دراصل وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پہلگام حملے کو لے کر سیاسی بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔ ایسے میں مہاراشٹر کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین پیارے خان نے مہاراشٹر میں بی جے پی کے وزیر نتیش رانے کے بیان پر وزیر کو مشورہ دیا۔ پیارے خان نے کہا کہ بھارت حملے کو لے کر غمزدہ ہے، اس لیے ایسے موقع پر بیان بازی درست نہیں۔ ہندوستان کے مسلمان PM مودی کے پیچھے کھڑے ہیں اور پوری مسلم کمیونٹی پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ حملہ ہم سب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسے میں اپنے ہی ہم وطن مسلمانوں پر اشتعال انگیز بیان بازی درست نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مہاراشٹر میں BJP حکومت میں وزیر نتن رانے نے رتنا گیری میں پہلگام حملے کو لے کر بڑا بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو شاپنگ کرنے سے پہلے مذہب کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اس کے بعد ہنومان چالیسا پڑھنے کو کہا جائے۔ اگر دکاندار ایسا کر سکتا ہے تو آپ ہی اس سے سامان خریدیں۔ شیوسینا UBT کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی کے لینڈ لائن ٹیلی فون کاپر کیبل چوری ہونے کی وجہ سے منقطع ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس معاملے میں پرینکا چترویدی کی جانب سے دی گئی شکایت کے بعد جب MTNL کے حکام نے چھان بین کی تو انکشاف ہوا کہ 12 لاکھ روپے کی کاپر کیبل چوری ہوئی، اس کی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس معاملے میں MTNL کے عہدیداروں نے گورگاؤں پولیس اسٹیشن میں ایک نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے پورے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد ملک کے عوام غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ادھر راجستھان کے جے پور سے ایک اور متنازعہ خبر سامنے آئی ہے۔ ہوا محل کے BJP MLA بالمکند اچاریہ پر مذہبی کشیدگی پھیلانے اور فرقہ وارانہ جذبات بھڑکانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے جوہری بازار میں واقع مسجد کے باہر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے اور پوسٹر بھی لگائے۔ احتجاج ختم ہونے کے بعد مسجد کے باہر JSR اور اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے گئے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سیما حیدر کے پاکستانی شوہر غلام حیدر کا ایک نیا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے۔ ویڈیو میں اس نے سیما حیدر اور اس کے نئے شوہر سچن مینا اور وکیل AP سنگھ کی سخت سرزنش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیما کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ سچن اور سیما کو ان کے کرتوتوں کا پھل ملے گا۔ ان کی نئی ویڈیو سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہیں کہ شاید غلام حیدر پوری امید ہے کہ جس طرح باقی پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کو کہا گیا، اسی طرح سیما کو بھی اب واپس جانا پڑے گا۔ سیما حیدر غلام حیدر کو چھوڑ کر سال 2023 میں بھارت آ گئیں۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ سچن مینا کے لیے پاکستان چھوڑ کر اپنے 4 بچوں کے ساتھ نیپال کے راستے بھارت آئیں۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کئی ریاستوں کی پولیس ہائی الرٹ پر ہے۔ گجرات پولیس نے غیر قانونی پناہ گزینوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ہفتے کو گجرات میں 400 سے زائد بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان پر الزام ہے کہ تمام لوگ جعلی دستاویزات کے ساتھ ہندوستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے۔ پہلگام میں بزدلانہ حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اعلیٰ رہنماؤں کے بیانات سامنے آئے ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے اتحادی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے کے تنازع پر اشتعال انگیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سن لے سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، سندھ دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا، اور کہا کہ پاکستانی افواج بھارت کو منہ توڑ جواب دے گی۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी तनाव है, लेकिन दोनों मुल्क किसी न किसी तरीके से इसका हल निकाल लेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या वो इन ममालिक से तनाव को दूर करने के लिए रब्ता करेंगे तो उन्होंने सहाफ़ियों को नफ़ी में जवाब दिया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।